अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ऐसी है कि हर दौर में हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ अपोजिशन इत्तेहाद बनते आए हैं और हर इलेक्शन के बाद नए इलेक्शन के मुतालिबात भी सामने आते रहे हैं। ऐसे ही एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए अपोजिशन जमातें जो हैं ये सफ़ बंदियाँ करती नज़र आ रही हैं, बल्कि अपोजिशन की सरगर्मियों में तेज़ी भी आ रही है। एक तरफ अपोजिशन ने 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, जिसका 2 निकाती एजेंडा आइन की बालादस्ती और मुल्की मसाइल का हल होगा। तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों का एक डेलीगेशन आज से 3 दिन के लिए सिंध में पड़ाव डाल रहा है, जिसमें GDA के सरबरा पीर पगाड़ा और GA के सरबरा अयाज पलेजो समेत दूसरी सियासी जमातों को अपोजिशन अलायंस में शामिल होने के लिए कायल किया जाएगा। PTI पिछले 1 साल से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के मिशन पर तो है, लेकिन सबको पता है कि जब तक मौलाना इस अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं होते तब तक ये इत्तेहाद हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता, या जो नए इलेक्शन का मुतालबा है ये इतना आसानी से पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मौलाना साहब 73 के आइन के तनाजुर में क्या चाहते हैं, उन्होंने अभी तक अपने ज़ाहिर है स्ट्रैटेजी उनकी सामने नहीं आ रही है। ज़राए से ये तो खबरें आ रही हैं कि मौलाना ने इत्तेहाद में शामिल होने के लिए उसकी सरबराही मांगी है, PTI से KP के जनूबी अजला में सीट एडजस्टमेंट मांगी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी मांगा है। लेकिन अभी तक दोनों जो फरीक हैं ये बंद कमरों की इन बातों को खोलने से सिर्फ कतरा नहीं रहे, बल्कि इन बातों की तरदीद भी कर रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि JUI ने PTI के सामने क्या मुतालिबात रखे हैं, अपोजिशन अलायंस की राह में एतमाद की कमी हायल है या मामला कुछ और है। ये हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि PTI ने सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में जो 6 जमातों पर मुश्तमिल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से एक अपोजिशन इत्तेहाद बना रखा है, वो अभी तक सियासी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद होते हुए भी एहतजाजी सियासत में PTI तन्हा ही नज़र आ रही है। तो अब देखना ये है, हुकूमती हल्के तो ये कह रहे हैं कि PTI के अंदर खुद ही इतने इख्तलाफात हैं, उन्हें दूसरी सियासी जमातों की बजाय PTI को अपना ही ग्रैंड अलायंस बनाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। मेरा मशवरा होगा PTI वालों को कि वो ग्रैंड PTI अलायंस बनाने की ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि PTI खुद टूट फूट का शिकार है। आपने अभी देखा कि फवाद चौधरी वर्सेस शोहेब शाहीन साहब चल रहा है, मरवत वर्सेस सलमान राजा चल रहा है, फिर बुशरा बीजी वर्सेस अलीमा बीबी चलता है, फिर जुनेद अकबर वर्सेस अली अमीन गंडापुर है, फिर PTI KPK वर्सेस PTI पंजाब चल रहा है। राना एहसान अफजल की तरह इमरान खान के पुराने साथी साबिक वज़ीर आला KP के महमूद खान का भी यही मानना है कि PTI 5 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अंदरूनी इख्तलाफात में गिरी जो तहरीक इंसाफ है ये अपोजिशन जमातों को कैसे एक पेज पर इकट्ठा करेगी। जब तक अपने घर में ये लोग इत्तफाक पैदा नहीं करेंगे, बाहर से कौन इन्हें ज्वाइन करेगा उनके इस मिशन को। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ PTI लीडरशिप की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात का मकसद तो जुडिशल रिफॉर्म्स था, मगर PTI ने दिल खोल कर जो निज़ाम इंसाफ है इसके हवाले से शिकायतें चीफ जस्टिस को लगाई कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है, इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही जो अदालती आपके अहकामात हैं उन पर अमल हो रहा है। मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने चीफ जस्टिस को मशवरा दिया कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अपना घर यानी अदलिया को ठीक करें। जबकि ज़राए से ये भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि चीफ जस्टिस ने PTI को कहा है कि सिस्टम में रहें और बाइकआउट से गुरेज करें। ये मशवरा दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने PTI के डेलीगेशन को जो उनके साथ कल मिला। मुलाकात के बाद PTI के रहनुमाओं के मतजाद बयानात भी एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। PTI पर तो एक एतराज़ ये भी उठ रहा है कि अगर वो 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर इस तरमीम के नतीजे में बनने वाले चीफ जस्टिस से मुलाकात क्यों की। तो मुलाकात करने का तो मकसद ये है कि आप 26वीं आईनी तरमीम को भी मान रहे हैं और चीफ जस्टिस और इस अदलिया के जो सारा सिस्टम है जिसको आप कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसका हुलिया बिगाड़ दिया, फिर तो आप सब कुछ मान रहे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद ख़ान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भच्चर साहब आपका। भच्चर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब PTI की डेलीगेशन ने मुलाकात की
تو انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ سے گریز کریں اور سسٹم کے اندر رہ کر ہی سارے مسائل کا حل آپ تلاش کریں، سسٹم سے باہر جانے سے گریز کریں اور بائیکاٹ سے گریز کریں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو ملنے کا مقصد تھا، ڈیفینیٹلی ہم ایک متاثرہ جماعت ہیں تو ہم نے تو ہر کسی کو ملنا ہے اور اپنی پرابلمس ہی بتا. اب ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ جو سسٹم کے اندر والی ہے وہ تو ایک حد تک سسٹم تو چل رہا ہے. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو کیسے مان لیں کہ اس سسٹم کا ہمیں پتہ ہے اور ان کے جو پریڈیسیسر تھے، میں کہوں گا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، جس طرح انہوں نے سسٹم کو سبوتاج کرنے کے لیے پوری طرح اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور ایک جماعت کو انہوں نے اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، ایک ان کے نشان چھین لیے. اور آپ کو تو سارا پتہ ہے، جوڈیشری ہائی کورٹ نے جوڈیشری میں کے تحت الیکشن کروانے کا حکم دیا، انہوں نے فی الفور اس کو کالعدم کرا کے پھر ایگزیکٹو کے تحت الیکشن کروائے. تو یہ چیزیں چونکہ یہ چیزیں امر مانیہ ہیں اس میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ہے ہی نہیں. لیکن اس سسٹم کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن اس چیف جسٹس سے ملاقات کریں، اس چیف جسٹس کو شکایتیں لگا رہے ہیں یا ان سے انصاف کی توقع ہے جس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے. آپ کے نزدیک اگر 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہی سارے سسٹم کا حلیہ بگڑا ہے تو چیف جسٹس بھی تو اسی سسٹم کے نتیجے میں بنے ہیں نا. تو یہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے، پالیسیز ہے، اس میں اتنا تضاد ہے، پھر آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ہم جواب کیا دیں. نہیں، ہماری سوچ اور پالیسی میں تضاد نہیں ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ فارم 47 کے بعد ہم اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں، ہم نے نامکمل ہاؤسز میں بیٹھ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ڈیریل نہ ہونے دیا جائے اور اس سسٹم کو، یعنی اس غیر قانونی سسٹم جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کو ختم کر کے الیکشن دوبارہ کروائے جائیں. یہ ہمارا آئین تحفظ پاکستان کا جو الائنس ہے اس میں بھی ایک مین شک یہ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اگر ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں تو آپ لوگوں نے ہمیں کہنا تھا کہ دوبارہ آپ نکل کے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسمبلی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ 2 دفعہ ہم اسمبلی سے نکل چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسمبلیوں سے نکل کے بھی آپ لوگوں کے مسائل حل ہونے کے بجائے الٹا خراب ہی ہوئے ہیں. عدم اعتماد کے بعد کہتے رہ گئے سب، پنجاب اسمبلی سے نہ نکلیں، کے پی سے نہ نکلیں، کہیں سے نکلیں نہ آپ لوگ، لیکن نہیں مانی پی ٹی آئی نے، اور پی ٹی آئی نے پھر بھگتا، سب کچھ بھگتا. تو بات یہ کہ اسمبلیوں سے نکلنا کوئی حل نہیں ہے، اس سے تو سیکھ جانا چاہیے آپ لوگوں کو. اب تک دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن ہو جاتے تو ہمارا اسمبلیوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی نکلنے والا فیصلہ درست تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوں گے. جہاں پہ آئین اور قانون کے صفحات کو پھاڑ کے اس کی جگہ پہ بندوق آ جائے تو پھر تو اس کا حل ہی کوئی نہیں. پھر تو آپ سمجھیں کہ کسی قسم کا کوئی کام بھی آپ کر لیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا. 2 پروونشل اسمبلیز کے جب اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں تو اس میں تو آٹومیٹکلی ایک نگران گورنمنٹ بن کے تو الیکشن ہو جانے تھے، اور وہ 14 مئی تک گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. اگر اس میں جائیں تو پہلے دن سے لے کے آج دن تک یہ جتنا کام ہوا ہے یہ سارا غیر قانونی ہے. اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے چیف جسٹس صاحب کو جا کے ملے، اس لیے ہم ان کو جلسوں کی درخواستیں دیتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے ہر قسم کی مذاکراتی کمیٹی بنائی، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو نہ مانتے ہوئے بھی جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں. اور میں ایک چیز عرض کر لوں کہ جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو گولی چلائی ہے ادھر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی، تو کیا اس سے زیادہ کو فستائیت جو ہمارے اوپر ہوئی ہے کو ہو سکتی تھی؟ اگر سسٹم کو ڈیریل آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے جو اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور آپ لوگوں کو اپنی کیپیسٹی کا بھی پتہ ہے کہ سولو فلائٹ لینے کا نقصان ہی ہوا ہے، آپ کو کبھی کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو اس حقیقت کا بھی علم ہے کہ جب تک مولانا آپ لوگوں کے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس کو کامیابی ملے گی نہیں، اور حکومت کو ٹف ٹائم محسوس کرے گی نہیں، اور آپ دے نہیں سکیں گے اس کے بغیر. تو مولانا تو ابھی تک چلنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھیں وہ تو بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں مولانا صاحب ایک اپنی جماعت کے سربراہ ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی فیصلے کوئی بھی نہیں کرتا. ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں. تو ہم نے تو ان مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈز رکھی ہیں, آپ لوگوں نے رکھی ہیں؟ جی نہیں, مولانا صاحب نے ابھی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی جی. مولانا صاحب جب ڈیمانڈ رکھیں گے تو سب کو پتہ ہوگا, اور اس کا جو ہمارا رد عمل ہوگا اس کا بھی سب کو پتہ ہوگا. ابھی ایسی کوئی بات نہیں. کل کامران مرتضیٰ صاحب تھے, بات چیت وہ کہہ رہے ہیں چل رہی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں ابھی ہم ڈیمانڈ کی, میں ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ڈیمانڈ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں بات چیت ظاہر ہے کسی نقطے پہ تو چلنی ہے, لیکن اس طرح یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈیمانڈز ہیں جس پہ کوئی آ کے بات چیت رک گئی ہو. جو لیکن ایٹ دی اینڈ تو ڈیمانڈز ہی ہوں گی نا. ظاہر ہے مذاکرات بھی آپ لوگوں کے اس لیے ناکام ہوئے حکومت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈز تھیں. جب دو فریقین بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا, کوئی لین دین سے بات ہوتی ہے. وہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ اس پہ بات چیت نہ ہو سکے. بات چیت ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں انشاءاللہ کن چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے بچر صاحب؟ دیکھیں اس میں انتخابی اتحاد بھی ہے, اس میں ڈیفینیٹلی جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑی جماعت ہے, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کہے گی. اور وہ اگر دیکھیں جب آپ کا ایک الائنس کامیاب ہوتا ہے, کے پی کے کچھ جگہوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشنز ہو تو وہاں پر ان کے خلاف کھڑے نہ ہوا جائے, ایسی ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. دیکھیں ایسی ایڈجسٹمنٹ وہ جماعت کے پی کے سے مین ان کا بیٹل فیلڈ بھی کے پی کے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ضرور اس میں مطالبات ان کے شامل ہوں گے, اور بھی جس جگہ پہ جو مضبوط کینڈیڈیٹس جس جماعت کے ہوتے ہیں. یہ تو ایک سیاسی پروسیس ہے, اس میں تو کوئی. اور جس طرح پی ٹی ایم کے وہ سربراہ تھے, وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے سربراہ بھی بننا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں یہ بھی ساری لیڈ ان کو دے دیا جائے. نہیں, اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے. اس بارے میں اس حد تک مجھے نہیں ہے علم کہ وہ گرینڈ الائنس کے سربراہ بننے کے لیے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, اس میں تو یہ جب الائنس بنتا ہے تو کسی ایک کو تو سربراہ بننا پڑتا ہے, اور وہ موجودہ ادھر ہیں ان میں 2-4 سینئر لوگ ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں جن باتوں پہ ہم کہیں کہ. لیکن کل کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب پی ٹی آئی کے جواب کا انتظار ہے. تو پی ٹی آئی سے ایسا کیا مطالبہ ہے ان کا, کیا کہا ہے پی ٹی آئی سے کہ جے یو آئی والے انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہی جو آپ پہلے کہہ رہی تھی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اور جس طرح کیونکہ دونوں کا ہماری ادھر گورنمنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا بھی جو کے پی کے ہے مولانا صاحب کا بھی مین بیٹل فیلڈ وہی ہے. تو یہ چیزیں تو آڑے آئیں گی. تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ظاہر ہے ہو جائے گا نا. ادھر آپ لوگوں کا بھی مین گڑھ کے پی ہے, پی ٹی آئی کا. جی بالکل مین گڑھ کے پی ہے, لیکن میرے خیال میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی اس قسم کے معاملات حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نئے انتخابات کروانے پر مجبور ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, اخلاقی اور مورل سپورٹ تو حکومت کو ہے کو نہیں عوام کی. اس وقت حکومت تو بالکل فارغ ہے. آپ خود دیکھ لیں جو پنجاب میں حال ہو رہا ہے, جس طرح یہ آپ نے وہ میں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا, یہ جو گرین لین والا, پہلے میں نے ان کو کہا کہ 15 کروڑ پہ یہ 1 کلومیٹر بن رہا ہے تو فضول میں بن رہا ہے. پھر یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال میں مہنگائی سب سے کم ہوئی, حالانکہ ورلڈ بینک کے مطابق 7% مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا بیسک کوسچن تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے, اور یہ بڑی جلدی گر جائے گی. اپوزیشن الائنس کو یہ نہیں برداشت کر سکتی کیونکہ ان کے پاس عوام کی مورل سپورٹ نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال یہ ٹک سکیں گے, اور میں تو 26 کو دیکھ رہا ہوں, مڈ ٹرم الیکشن کا سال ہے. صحیح. آپ مارچ میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں مینار پاکستان پر, حکومت اس کی اجازت آپ لوگوں کو نہیں دے رہی ہے؟ حکومت تو کوئی اجازت بھی نہیں دے گی, لیکن ہم تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو ان کو تمام تر باتوں کے باوجود حجت تمام کے لیے ہم ان سے رابطے کر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر خوف ہے, ڈر ہے. جو بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر بیٹھے ہیں, ان کی وائف پہ انہوں نے ناجائز پرچے دیے ہوئے ہیں, تو ایک خوف اور ڈر جو ان کے اندر ہے وہ ان کو کھائے جا رہا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان اجازت تو آپ کو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نہیں ملے گی, تو اس کے بعد سڑکوں پر آنے کا بھی آپ لوگ اعلان کر رہے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی
पंजाब में तो सड़कों पर निकलना इतना आसान नहीं है। ईद के बाद हमारा एहतजाज का प्लान है जी, हम कर रहे हैं। केपी की हद तक होगा? नहीं जी, वहाँ तो रोक टोक है नहीं। पंजाब में भी होगा। पंजाब में करने कौन देगा? देखिए वही फिर यही बात है ना, पंजाब में अगर नहीं करने देंगे तो वही एक जमात का फंडामेंटल राइट है। सही। हामिद रजा साहब का ये दावा कि इमरान खान को नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है, कौन ये पेशकश कर रहा है? देखिए मैं अर्ज करूं, बात ये है कि पेशकश तो जो ताकतवर लोग हैं वही कर रहे हैं पहले दिन से। खान साहब को पहले दिन से ऑफर्स तो हो रही हैं। खतूत का जवाब तो मिलता नहीं है। खतूत देखिए, वो खतूत जो है ना जी, वो खतूत आप समझ लें कि उनको अवेयरनेस दिलवाने के लिए वो को किसी पते पे स्टैंप होके तो खतूत नहीं जाते, खुला खाता है उसका, आपको भी पता है, वो समझे आपको भी मिला है, मुझे भी मिला है, और वो एस्टेब्लिशमेंट को भी मिला है उनकी तरफ से। किसके जरिए पेशकश हो रही है ये सारी? अब सारी बातें आप मुझसे इधर टीवी पे ना पूछें, तो बार के पेशकश हो रही हैं और बातें करने के लिए तो आपको बुलाते हैं टीवी पे। देखिए बात ये है कि दरमियान में लोग हैं, मीडिएटर तो कोई होता है ना। डेफिनेटली मीडिएटर है, तो बात पहुंच रही है, मीडिएटर्स के जरिए ही पहुंच रही है, और खान साहब डील नहीं करेंगे। मैं ये बात आपको क्लियर बता दूं, खान साहब डील नहीं करेंगे, और चूंकि उसकी डील वैसे है क्या बाय द वे? देखिए डील पहले दिन से तो यही थी कि खान साहब चले जाएं बाहर। अच्छा। नहीं गए, फिर डील थी कि आप बनीगाला बैठ जाएं, नहीं गए। फिर अब और भी ये जिस तरह हामिद रजा साहब ने ये बात की है, ये बात चल रही है। लेकिन बात ये है ना जी कि अब रौला क्या है, मैं असल में आपको बात बताता हूँ। असल बात ये है, डिलीवर नहीं किया साल में, इन्होंने तो पता नहीं कितने ख्वाब दिखाए थे कि हमें बिठा दें तो हम पता नहीं पाकिस्तान को क्या से क्या कर देंगे। असल और उस वजह से जिम्मे वो इनके लगा देते हैं, और जब इनके जिम्मे लगता है तो अवाम में तासुर जो फैलता है वो इनके खिलाफ फैलता है। सही। क्योंकि जमात का इस जो सियासी जमातें, इनका तो वजूद ही नहीं अवाम के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो और ज्यादा बोझ नहीं उठाएंगे, बोझ उठाने वाले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक भच्चर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वतन अजीज़ में मुनसिफ़ों को इंसाफ की तलाश है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी अदालतों से जजेस की तैनातियों और सीनियरिटी पर जजेस में जो डिवीज़न है, तकसीम है, वो बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और अपील कर रहे हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस और दूसरे 2 जजेस को काम से रोका जाए। जजेस ने सदर के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये वाजे करे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। ये भी नुक्ता उठाया गया कि मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। 5 जजेस ये कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि जजेस की ट्रांसफ़र पर सदर के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन की मंजूरी से मशरूत होना चाहिए। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ बनाने के तरीक़ेकार को भी चैलेंज किया गया है। जजेस ने दरख्वास्त में ये अपील की है कि जजेस के ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन और साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर यह फैसला दिया था कि दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले जजेस को नया हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। अब सवाल ये है कि आइन एक है, कानून एक है, तो इंसाफ देने वाले जजेस में सीनियरिटी के उसूल को लेकर ये तनाज़ा क्यों है? ये वाज़े क्यों नहीं है ये मामला? क्यों इस पर जजेस तकसीम है, वकला बिरादरी की राय तकसीम है? नाज़रीन, एक तरफ सीनियरिटी के इशूज़ पर जजेस में ज़ाहिर एक डिवीज़न है, तो दूसरी तरफ जुडिशल रिफॉर्म्स पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से मुलाकात की, जिसमें चीफ जस्टिस ने PTI से अदालती इस्लाहात पर तजवीज़ मांगी है। इससे पहले 19 फरवरी को चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद भी अदालती रिफॉर्म्स पर मुशावरत और तजवीज़ लेना था। नाज़रीन, बज़ाहिर ये मुलाकातें अदालती इस्लाहात के एजेंडे पर मुशावरत और तजवीज़ लेने के लिए चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर ही की गई हैं,
لیکن عدالت عظمیٰ کے سربراہ کی سیاسی لیڈروں سے ہونے والی ایسی ملاقاتوں کے ملکی سیاست اور معاملات پر اثرات کو یہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ملکی تاریخ میں ایسی مشاورت کی پہلی مثالیں موجود ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس ایسی کون سی عدالتیں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں حکومت اور اپوزیشن سے ملاقاتیں کرنا پڑ رہی ہیں؟ ان ملاقاتوں کے عدالتی نظام پر کیا اثرات ہوں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان 11 فروری کو IMF وفد سے بھی مل چکے ہیں، جس میں IMF وفد کو عدالتی ریفارمز اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اپوزیشن حکومتی حلقے بھی اس ملاقات کو لے کر عدالتی نظام مدارس کو مداخلت کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی پر میں بات کروں گی حافظ احسان احمد صاحب، ماہر قانون مجھے جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ حافظ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس کو جو خط لکھا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو، وہ کہہ رہے ہیں بطور چیف جسٹس کام کرنے سے روکا جائے، باقی 2 ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ہے۔ جو کنسرنز انہوں نے ایڈریس کیے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست ہیں، اب اگری کرتے ہیں ان ریزرویشن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا، اس سارے پروسیس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ آپ جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریپرزنٹیشن فائل کی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سینیورٹی کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے جب ان کی ریپرزنٹیشن جو تھی وہ پچھلے ہفتے اسے ڈسمس کر دیا گیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کو انووک کر کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں۔ اب پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ 4 چیزیں لے کے آئے ہیں۔ ایک، وہ بات یہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 200 کے نیچے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی انبریڈل پاور نہیں ہے۔ بالکل بات ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی انبریڈل پاور نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکٹ کرتا ہے ود دی کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس آف پاکستان، ود دی کنسرن چیف جسٹس، اور اس کے بعد جس جگہ اس نے آنا ہے اس چیف جسٹس سے اور اس جج سے بات کرتا ہے۔ تو لہذا صرف ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ڈسکریشن کو ریگولیٹ کرنا میرا خیال ہے نہ یہ مناسب پریئر ہے یا لیگل پریئر ہے، اور نہ ہی پاکستان کی سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی، چونکہ جو ڈسکریشن یا کنسلٹیشن کا ایک پروسیس ہے وہ آرٹیکل 200 کے اندر بڑا کلیئرلی واضح ہے، اور اس پٹیشن کے اندر جو وہ شخص اس کے اندر پروسیس کے اندر تھا چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اس کے اندر پارٹی نہیں بنائے گئے، یعنی کہ اس کنسلٹیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حد تک رکھی گئی ہے پبلک انٹرسٹ کے اندر، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتا تو شاید اس جو گراؤنڈ ہے یا اس پریئر ہے اس کے اندر جان ہوتی۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ آرٹیکل 200 کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حد تک جو ہے وہ اتنا کیس جو ہے وہ سٹرونگ نہیں بنتا۔ دوسری جو بات آپ نے کی ہے وہ سینیورٹی کے اوپر۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو جب تک یہ کنسرن نہ ہو، اس کے بغیر ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اس میں شازیہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں، جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ججز ہیں، وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر نہیں ہوتی، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پبلک انٹرسٹ کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ کسی جگہ آپ کو آرٹیکل 175(a) کے اندر نہیں نظر آئے گا کہ پبلک انٹرسٹ کے اندر ہائی کورٹ کے ججز لگانے چاہیے، کسی جگہ نہیں آئے گا آرٹیکل 177 کے اندر کہ سپریم کورٹ کے اندر پبلک انٹرسٹ کے اندر ججز لگانے چاہیے، کسی جگہ نہیں آئے گا آرٹیکل 193 کے نیچے کہ پبلک انٹرسٹ کے اندر ہائی کورٹ کے ججز لگانے چاہیے، اور کسی جگہ آرٹیکل 200 کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پبلک انٹرسٹ کے اندر آپ چیز کو ٹرانسفر کر سکتے۔ تو جب کانسٹیٹیوشن نے پبلک انٹرسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی پبلک انٹرسٹ کے ڈیفائن کیا جائے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کرے، تو پھر یہی سچویشن یہ آئے گی۔ تو آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر انسرشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لفظ لکھا نہیں گیا آپ اس کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کے اوپر جایا جائے۔ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ آرٹیکل 200 کے اندر اگر یہ چیزیں لکھی جاتی کہ جی پبلک انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، یہ گراؤنڈز ہونی چاہیے، یا جس پہ وہ بات کرتے ہیں آرٹیکل 194 کا اوتھ کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آرٹیکل 194 کے اندر کوئی سیکنڈ اوتھ کا ذکر نہیں ہے، چونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیا ہوا ہے، ہائی کورٹ کا آپ نے اوتھ نہیں لیا، اور جن 4 چیزوں پہ انہوں نے بات کی ہے جو ریپرزنٹیشن کی صورت کے اندر ہیں وہ انڈین سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ کر چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر شازیہ یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جہاں کبھی پریزیڈنٹ ہے یا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ
مل کے کسی بھی ہائی کورٹ یا سپیریئر جج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. ہمارے ملک کے اندر جج کی کانسنٹ لینا ضروری ہے. انڈیا کے اندر یہ کانسنٹ بھی نہیں ہے, صرف جج جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ آپ کی سینیورٹی جو ہے وہ انیشل اپوائنٹمنٹ ہی ہائی کورٹ کے جج کی آتی ہے. اگر آپ دوسری جگہ جاتے ہیں, نہ آپ اوتھ لیتے ہیں, نہ آپ کی سینیورٹی جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کی جاتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ آگے گئے ہیں. اور اس چیز کو ہمارے آرٹیکل 205 کے اندر پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ جب ایک جج کو لگائیں گے تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں یا اس کے پرکس پریویلیجز کو آپ کم نہیں کر سکتے. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو اس وقت پریزنٹ فارم آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر کیا کچھ شخص سمجھتا ہے کہ مجھے ہی پاکستان کا چیف جسٹس لگنا چاہیے یا کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگنا چاہیے. تو وہ اسلام آباد کے یہ سینئر ججز کیا جس آئین کانسٹیٹیوشن کی اور قانونی رائے جو آپ دے رہے ہیں یا قانونی بنیادوں پر آئینی بنیادوں پر بات کر رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ججز نے خط لکھا وہ ان سب چیزوں سے لا علم ہے, انہیں قانون انہیں آئین کا نہیں پتا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. بات تو ظاہر ہے سینیورٹی کی ہے نا کہ 15ویں نمبر کے جج کو آپ سینئر موسٹ جج لگا دیتے ہیں, تو اس پر آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں آئین جو ہے آئین اس پہ بات ہی نہیں کرتا, آئین خاموش ہے اس چیز کے اوپر. چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ایک جج کو دوسری جگہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور اگر آئین کسی جگہ خاموش ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ جی 15ویں نمبر کا جج آئے گا تو آپ اس کو لگا نہیں سکتے. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ ہیو یا ہیو ناٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نہیں لکھا ہوا وہ آپ کا ایک آرگومنٹ ہے اور آپ اس آرگومنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کہیں کہ اس کے اندر ایک چیز یہ نکلتی ہے, تو یہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جن چیزوں پہ میں نے آپ سے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کی جتنی بھی جورسپروڈنس آپ کی سپیریئر جوڈیشری کی ہے وہ اسٹیبلشڈ ہیں. آپ ان کی ساری پٹیشنز کے اندر جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے ان وہ آرٹیکل 184(3) کے اندر گئے ہیں, پاکستان کی سپریم کورٹ کا پہلی دفعہ کیس اس طرح گیا ہے جو آرٹیکل 200 کے اوپر گیا ہے, یا کسی جگہ آ کے ایک ایکٹنگ چیف جسٹس لگا ہے, ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ اس پہ کرے گی. لیکن آج تک جو پاکستان کے اندر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے, اور دنیا کے اندر کسی سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ جج ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو اس کی سینیورٹی جو ہے وہ ڈاؤن کر دی جائے گی, یا ایک جگہ سے دوسرا جائے گا تو اس کے اندر پبلک انٹرسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور دنیا میں ایسے بھی شاید کہیں نہیں ہوتا کہ ججز اپنے کنسرنز کا اظہار کریں, ان کو جو تھریٹس مل رہے ہوں اور وہ اس کا اظہار کریں, اس کو ایڈریس کریں, اور اس کو آگے سے ان کو کوئی رسپانس نہ ملے یا ان کو یہ ایشورٹی نہ دی جائے کہ ایسا نہیں ہوگا, اس کو ایڈریس نہ کیا جائے. دنیا میں ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا ہے. شازیہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تو پھر آپ یہ کام کریں کہ صرف آپ کنسرنز کے اوپر بات کر لیں کہ جی یہ کنسرنز ہے, ٹھیک ہے کنسرنز ہیں, یہ بھی کنسرنز ٹھیک ہے کہ لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز ہے, لیکن کیا آپ کے وہ کنسرنز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر فٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہے, یہ ہے وہ ایشو. اب دیکھیں نا انہی کی اس پٹیشن کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشری کے پاس انبریڈل پاور نہیں ہے, اور آرٹیکل 175(2) کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کے پروگرامز کے اندر میں اکثر آ کے کہتا تھا کہ پاکستان کا کوئی جج جو ہے چاہے چھوٹا جج ہے, ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ کا ہے, وہ انبریڈل پاور نہیں رکھتا, اس کو آئین اور قانون اختیار دیتا ہے کہ اس نے کیا استعمال کرنا ہے. اب جب پاکستان کے اندر آپ نے اختیارات کا استعمال دیکھا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کس طرح گئے, اور اگر آج یہ ججز اپنی پٹیشنز کے اندر لکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 175(2) کے نیچے ہے, تو اگر 172 کے مطابق دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشن بینچ اس کو دیکھے گا تو اس کے اندر بڑے لیگل سکسیس کے چانسز بڑے کم آئیں گے, چونکہ اس کے لیے جو ان کے کنسرنز ہیں یا اس کو پارلیمنٹ ایڈریس کر سکتی ہے تھرو امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن جو ہے. عدالتی ریفارمز کے حوالے سے حکومتی لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں شازیہ یہ جو بڑا ایک ٹکلش ہے, آپ نے اس سے پہلے بات بھی کی تھی آئی ایم ایف کے اوپر, اسی آپ کے انٹرو کے اندر تھا. آئی ایم ایف کی حد تک میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کا ایک ان کے ساتھ ایک فائنینشیل پیکج یا اسسٹنس کا ایک چل رہا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں, لا کو بہتر کریں, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کریں, جو ٹیکس میٹرز ہیں جن کی کلیکشن جو تقریباً 3000 ارب روپے سے زیادہ ہے اور ڈیفرنٹ کورٹس کے اندر ہے, تو جب وہ سیٹسفائی میرا خیال ہے کہ منسٹری آف فائنانس نہیں کر سکی, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ پاکستان کا جو سب سے بڑا آفس ہے چیف جسٹس, اس سے جا کے مل لیں. تو اس حد تک میں سمجھتے یہ ہوں کہ اگر انہوں نے سینسٹائز کیا ہے یا چیف جسٹس نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے.
لیکن دوسری جو بات جس کی طرف آپ نے 2 میٹنگز کا اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے الیکشن یا الیکشن سے پہلے ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر سپریم کورٹ بھی انڈر فائر آئی ہوئی ہے, یا جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دونوں جو ہیں ایک اکراس دی ٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی موقع نہیں دینے جا رہے, تو اس کانٹیکس کے اندر مناسب یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان سے ریٹن جو ہے وہ چیزیں مانگ لیتے اور کہتے کہ جی آپ کو ریفارمز جو چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں وہ کر دیں. اس طرح میٹنگ جو ہے گھر کے اندر کرنا, پہلے پرائم منسٹر یا لا منسٹر یا جو بھی ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے, اور اس کے بعد اپوزیشن سے. اب آپ دیکھیں نا کہ کل اپوزیشن نے جو بات کی, اپوزیشن صرف پی ٹی آئی کا نام تو نہیں ہے, اپوزیشن کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, اس کے بعد مینگل صاحب بھی ہیں, محمود اچکزئی بھی ہیں, یا اور بھی پارٹیز اس کے اندر ہیں, یہاں تو پھر سب جاتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جو کل سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے اندر آپ نے ایک لفظ دیکھا ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے عام آدمی کی انصاف کی فراہمی کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا ہو, وہ تو سارے ان کے کنسرن سے جو کورٹ سے تھے یا گورنمنٹ سے تھے یا جو ہے پروسیکیوشن سے تھے, اور کوئی بھی ملک کے اندر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس یا کوئی جج جو ہے ان ایشوز کے اوپر جا کے اس سے بات کی جائے جو کسی بھی عدالت کے اندر پینڈنگ ہے. بہت شکریہ حافظ احسان, ماہر قانون میرے ساتھ. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب سے کراچی میں ایک دوست کے ہاتھوں ایک دوست مصطفیٰ عامر کے قتل کا واقعہ سامنے آیا ہے, تب سے یہی خیال آ رہا ہے کہ کیا کوئی انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوست کو زندہ ہی جلا دے. زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے خونی رشتوں یعنی بہن بھائیوں, ماں باپ, ان سب سے زیادہ بھی اپنے دوستوں پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہی اعتماد انسان کو کبھی کبھار موت کے منہ تک لے جاتا ہے. ماں باپ تو بچپن سے ظاہر ہے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کسی پر اندھا یقین مت کرو, لیکن بچے جب بڑے ہوتے ہیں پھر کہاں اپنے بڑوں کی سنتے ہیں. 23 سالہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد ملزم ارمغان آج سلاخوں کے پیچھے ہے. جہاں تحقیقاتی ادارے کڑیوں سے کڑیاں جوڑ رہے ہیں, اس ہولناک اور بے رحم قتل کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں ہر کوئی اس واقعے کا سن کر کانپ رہا ہے کہ آخر 3 دوستوں مصطفیٰ, ارمغان اور شراز کی دوستی کا سفر جانی دشمنی پر کیوں ختم ہوا, کیونکہ یہاں صرف ایک ماں کا بیٹا نہیں جلا بلکہ دوستی کا رشتہ بھی جلا ہے. ہمارے ساتھ مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہ عامر صاحبہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا, کتنے عرصے سے ان کی دوستی تھی, 1 مہینے تک یہ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وجیہ صاحبہ آپ کا. سب سے پہلے تو ظاہر ہے جو تکلیف اور دکھ آپ کو ہے, آپ سے ظاہر ہے ہمیں بھی دکھ ہے, تکلیف ہے, لیکن ایک ظاہر ہے جو ماں کی تکلیف ہے اس کا اندازہ شاید کوئی لگا نہیں سکتا. ہم آپ کے دکھ تکلیف میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کو انصاف ملے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں آپ سے جاننا یہ چاہتی ہوں کہ ارمغان کے ساتھ آپ کے بیٹے کی دوستی کب سے تھی, اور کبھی آپ کو نہیں لگا کہ آپ کے بیٹے کی جس سرکل میں دوستی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یا آپ نے کبھی روکنے کی کوشش کی ہو؟ جی, میری نالج میں نہیں تھا ارمغان سے اس کی جان پہچان کا کچھ بھی. ارمغان کا نام میں نے مصطفیٰ کے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا. اچھا, یہ میں آپ سب کو ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں, یہ جان پہچان تھی, دوستی نہیں تھی. اگر دوستی ہوتی تو سارے دوست سب سے پہلے ارمغان کا نام نہیں مجھے بتاتے. مصطفیٰ کے گم ہونے کے تیسرے دن ہی سب بچے کھڑے ہو گئے کہ یہ ارمغان کا ہی کام ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ دوستی جو جوڑے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, سب دوستوں نے کہا یہ ارمغان کا ہی کام ہے, تو یہ تو ظاہر ہے پھر ایک بچوں کو شک ہوا نا, تو ان دوستوں کو پتا تھا کہ ارمغان کے ساتھ کوئی لگتی ہے یا کوئی معاملہ چل رہا ہے؟ جی, یہ بالکل بہت سارے اس چیز کے انسیڈنٹس آئے ہیں میرے سامنے جہاں پہ ارمغان نے مصطفیٰ کو دھمکیاں دی ہیں.
اور سپوزٹلی ارمغان 3 دن سے مصطفیٰ کو ڈھونڈ بھی رہا تھا. اس کا ثبوت جو ہے وہ میرے پاس ہے, جو مصطفیٰ کا ایک اسکرین شاٹ میرے پاس ریکور ہوا جس میں ارمغان کی 5 تاریخ کی ڈھیروں مس کالیں اور مسڈ ویڈیو کالز ہیں. یہ آپ کو اپنے بیٹے کے فون سے پتہ چلا سب کچھ, اور یہ فون کب آپ کے پاس آیا؟ کیونکہ ارمغان تو 6 جنوری سے لاپتہ تھا. جو اس میں جو نمبر سے میرا مصطفیٰ فون چلاتا تھا وہ اس کے والد کے نام تھی سم. جب وہ سم میں نے اپنے فون میں ڈالی ہے, ایک نئے فون میں ڈالی ہے, اس کی آئی ڈی ریکور ہوئی ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو یہ جو بات چل رہی ہے کہ جی انٹرنیشنل نمبر مصطفیٰ کا تھا, مصطفیٰ کا انٹرنیشنل نمبر نہیں تھا. مصطفیٰ کا اس کے والد صاحب کے نام پہ نکلی ہوئی سم کا نمبر تھا جس پہ اس کا واٹس ایپ تھا. اسی کا ہی اس کا نوکیا فون تھا جو اس بچے کے گھر سے ملا ہے, اس جانور کے گھر سے ملا ہے. I'm sorry. صحیح. 6 جنوری کو جب مصطفیٰ گھر سے گیا, 6 جنوری سے وہ لاپتہ ہے نا, 6 جنوری کو جب گیا گھر سے, کیا کہہ کر گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کب تک آؤں گا, کس سے ملنے جا رہا ہوں؟ آپ سے آخری ملاقات اس سے 6 جنوری کو وہ کیا سین تھا جب آپ کی اس سے آخری بات ہوئی یا ملاقات ہوئی؟ جی 6 جنوری کو 6:40 پہ میرا بیٹا میرے سامنے نکلا ہے اور اس نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں. میں اس کے کپڑے بھی مجھے یاد ہیں, اس کی چپل بھی یاد ہے. ایک ہوتا ہے نا یہاں میں ادھر ادھر ہوتی, میرے سامنے وہ پہلے کھانا کھا رہا تھا. جب وہ روٹین میں شام میں اس کو ایک اپنا مڈ ڈے اسنیک لیتا ہے سمجھے, تو وہ اپنا اسنیک کھا کھو کے میرے سامنے ہی مجھے بتا کے کہ میں آ رہا ہوں وہ نکلا ہے. اور وہ کیسے گیا؟ اپنی گاڑی پر گیا, کوئی اوبر کار, کیسے گیا؟ کوئی لینے آیا؟ نہیں, کوئی, آپ سب کو پتہ ہی ہے وہ مارک ایکس اس کی جو گاڑی تھی جس میں وہ گیا ہے, جس کا اتنا شور مچا ہوا ہے. صحیح. تو اس کے بعد آپ نے تلاش کیسے شروع کی اس کی؟ جی 7:55 پہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو فون کیا, اس کا فون نہیں بند آ رہا تھا. اچھا. بس میں نے کہا 5 منٹ میں مل جائے گا, 10 منٹ میں مل جائے گا. سم پہ فون کیا وہ بھی فون بند آ رہا تھا, واٹس ایپ پہ کال کیا وہ بھی بند آ رہا تھا. اچھا. میں نے دوستوں کو فون کیا کہ مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم بھی فون ملا رہے ہیں, فون نہیں مل رہا. اچھا. 9:30 بجے تک کلیئرٹی آ گئی کہ مصطفیٰ جو ہے وہ نہیں مل رہا کسی کو بھی. جو دوستوں کے ساتھ وہ گھومتا ہے وہ بچے سب میرے پاس آ گئے لڑکے, اور ہم نے مصطفیٰ کو ڈھونڈنا شروع کیا ان اے سینس کہ ادھر ادھر پوچھنا شروع کیا. ورنہ جنرلی کبھی مصطفیٰ اتنا ارسپانسبل نہیں رہا کہ مجھ سے رابطہ, مجھے جواب نہ دے. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ سگنلز کا ایشو یا کچھ, مجھے جواب آ جاتا ہوتا ہے, اور آئی ایم آلویز اویئر کہ مصطفیٰ جو ہے وہ مجھے ریچ آؤٹ کر لے گا. اس دفعہ اس نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے 9:30 بجے ہی ہم اپنے اس میں تھے کہ مصطفیٰ کا فون نہیں مل رہا ہے. مصطفیٰ کسی اپنے قریبی دوست کے پاس بھی نہیں ہے. سب لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو میں رابطے کر رہی ہوں, وہ بتا رہے ہیں کہ یوزلی کیا ہوتا ہے اگر اس کا نہیں ملتا کسی اور کا مل جاتا ہے فون, میں پوچھتی ہوں, وہ کہیں گے آنٹی ہاں سامنے مجھے ٹریک پہ نظر آ رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, یا میں نے اس کو فیس 8 میں کٹ پہ دیکھا ہے. کوئی نہ کوئی بچہ مجھے بتا دیتا ہوتا ہے, اس میں ہی 10 منٹ 15 منٹ میں مجھے مصطفیٰ کی انفارمیشن آ جاتی ہے. صحیح. اس دفعہ 2 گھنٹے گزر گئے. بہت شکریہ وجیہ عامر صاحبہ, مصطفیٰ عامر کی والدہ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ہمیں دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.